बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महतरम मुअज़्ज़ज़ सामीन, आपका खैर मक़दम है। आज इरक़ुन निसा के बारे में हम तज़किरा करेंगे। इसकी तारीफ़, इसकी तशख़ीस और इलाज पर गुफ्तगू होगी। आप राइट हैंड साइड में एक तस्वीर देख रहे हैं। पुस्त के पीछे से ये साइटिका नर्व जो है आपको गुज़र रही है। ये साइट का नर्व्स है। ये जहाँ जहाँ साइट का नर्व्स गुज़रती है, ये ऊपर से होती हुई फिर उसके बाद ये पूरे मकाम में दर्द होता है। ये इन्हीं रास्तों में कहीं न कहीं साइटिका के दब जाने की वजह से हो जाता है। इंशाअल्लाह हम मज़ीद वज़ाहत आगे करेंगे। इरक़ुन निसा is a disease characterized by the pain starting from the hip or lower back and radiating along the posterior aspects of the thigh and length following the course of sciatic nerves। इरक़ुन निसा एक ऐसा आर्ज है जिसमें कमर या कूल्हे से दर्द शुरू होकर रान के पिछले हिस्सों से होते हुए पांव तक जाता है। एक ऐसा आर्जा है जिसमें कमर या कूल्हे से दर्द शुरू होकर कमर या कूल्हे से आपके पुस्त के निचले हिस्से को कमर या कूल्हे से दर्द शुरू होकर रान, ये पूरा आपका रान के पिछले हिस्से से होते हुए पांव तक जाता है। यानी इसका कहाँ से कहाँ तक होता है? एक ऐसा आर्जा है जिसमें कमर या कूल्हे से दर्द शुरू होकर रान के पिछले हिस्से से होते हुए पांव तक जाता है। यह दर्द असब इरक़ुन निसा के रास्ते पर महसूस होता है। सियाटिक नर्व्स जहाँ जहाँ से गुज़रती है उन तमाम मकाम पर दर्द का एहसास होता है। वजूहात क्या हैं? अकॉर्डिंग टू द यूनानी मेडिसिन, चूँकि यूनानी का तस्करा यहाँ पर है तो ख़ास तवज्जो यह है। इरक़ुन निसा रिज़ल्ट्स फ्राम, किसके नतीजे में ये पैदा होती है? सुए मिजाज बारिद याबिस, यानी सर्द भी होगा और खुश्क भी होगा। कोल्ड एंड ड्राई टेम्परामेंट डिसऑर्डर, ये अदम तवाज़ुन हो जाता है मिजाज में, और मिजाज में ग़लबा बारिद याबिस, मिजाज में ग़लबा बारिद याबिस, यानी मिजाज की कैफियत बारिद याबिस हो जाती है। ये पहला ख़ास बारिद याबिस, यानी उसको सर्द है और खुश्क है। फसाद दम, खून में कोई फसाद पैदा हो गया है। इम्प्योर और कॉन्जेस्टेड ब्लड। तीसरा रियाह गलीज़ा की पैदाइश भी इसके एक वजह है। सुद्दा ब्लॉकेज इन नर्व्स पाथवे, जो अभी सियाटिक नर्व का तस्करा किया गया, उस नर्व्स के अंदर किसी तरीक़े का सुद्दा इंसदाद, रुकावट का पैदा हो जाना भी एक वजह है। अगला है इंजरी और कंप्रेशन ऑफ सियाटिक नर्व्स ड्यू टू स्पाइनल और मसल को कॉजेज, ज़ख्म हो जाए या ये असब, सियाटिक असब दब जाए किसी स्पाइंस की वजह से या मस्कुलर टिश्यूज़ की वजह से। दो स्पाइंस आपस में जो है चिपक गई और उसी के बीच से ये सियाटिक नर्व्स गुज़र रही है। जैसे ये दो आप हथेली आप देखिए, ये आपकी हथेली है, ये मतलब स्पाइंस है। देयर इज़ अ सर्टेन गैप, वेरी माइनर गैप इन बिटवीन दीज स्पाइंस एंड थ्रू दीज स्पाइंस, इनके बीच से जिस तरीके से एक नहर गुज़रती है उस तरीक़े से ये कैनाल गुज़रती है, उसी तरीक़े से ये नर्व्स जो है अंदर से गुज़रती है। अब ये अगर डिस्क में थोड़ा बहुत भी कंप्रेशन हो गया तो इसका नतीजा ये होगा कि आपका
یہ نس بھی دب جائے گی، تو اس کے راستے میں سدہ بھی ہوگا، سوراخ میں تنگی بھی ہوگی، دباؤ بھی ہوگا، اور جس کے نتیجے میں پورا کمر کے پچھلے حصے سے ہو کر کے، ران کے پیچھے سے ہو کر کے درد، چبھتا ہوا درد ایک دم پیر تک جاتا ہے۔ اس کے بعد اعصاب میں پھنسے ہونے، بخارات یا گیس سدہ کی وجہ سے، عصب پر چوٹ یا ریڑھ کی ہڈی پر دباؤ، کسی طریقے سے آپ کہیں سے گرے، کوئی چوٹ لگ گئی ہڈی پر یا کوئی دباؤ آ گیا، تو بھی جو ہے اس کے نتیجے میں آپ کا سائٹکا ہو سکتا ہے۔ علامات: شارپ شوٹنگ اور برننگ پین فرام ہپ ٹو فٹ، نمبنس اور ٹنگلنگ ان the affected leg, difficulty in walking or standing, pain increases with sitting or coughing, sometimes one side of the body is affected, کولہے سے پاؤں تک تیز یا جلندار درد، جھنجھناہٹ یا سن ہونا، متاثرہ ٹانگ میں چلنے یا کھڑا ہونے پر دشواری ہوتی ہے، بیٹھنے یا کھانسی کرنے سے درد بڑھ جاتا ہے، بعض اوقات جسم کا صرف ایک پہلو متاثر ہوتا ہے، یعنی ایک ہی جانب داہنے یا بائیں جانب جو ہے، تو یہ خاص علامات ہیں سائٹکا کے۔ تشخیص: Diagnostic is made through number 1 clinical examination, pain along sciatic path, straight leg raising test جسے SLR ٹیسٹ کہتے ہیں اور یہ مثبت پازیٹیو ہوتا ہے، MRI ایکس رے if spinal cord suspected، یونانی مساج اسسمنٹ فار ڈٹرمننگ ٹائپ، بارد، حار یا یابس۔ اردو تشخیص کے لیے درج ذیل طریقے استعمال ہوتے ہیں۔ نمبر 1 طبی معائنہ، عصب عرق النساء کے راستے پر درد، یہ جہاں جہاں سے گزرتی ہے آپ مریض سے پوچھیں گے درد کا احساس کہاں کہاں ہوتا ہے، وہ کولہے سے لے کر کے ران کے پیچھے سے ہو کر کے اور نیچے تک جو ہے درد کو بتاتا ہے کہ یہاں یہاں درد ہو رہا ہے، تو آپ سسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ یہ درد عرق النساء کی وجہ سے ہے۔ سیدھی ٹانگ اٹھانے کا ٹیسٹ مثبت، اہم آر آئی کریں گے، MRI یا ایکس رے، ریڑھ کی ہڈی کا MRI یا ایکس رے۔ اسباب کے لیے مزاج کا اندازہ، بارد ہے، حار ہے، یابس ہے، نوعیت کے مطابق علاج۔ علاج بالطب یونانی، مزاج کی اصلاح، آپ پہلے ہی پڑھ چکے ہیں کہ بارد یابس کی وجہ سے زیادہ تر ہوتا ہے، تو مزاج کی اصلاح اور فاسد مادوں کے اخراج کے لیے درج ذیل تدابیر اپنائی جاتی ہے۔ طب یونانی میں تشخیص مزاج، تشخیص اخلاق اور تشخیص اسباب کرنے کے بعد مزاج کی اصلاح اور اخلاق کی اصلاح کی کوشش کی جاتی ہے۔ اسی لیے آپ جو ہے مزاج کا تشخیص اور اخلاق مادوں کی تشخیص کرنے کے بعد نمبر 1 حمام، جسم کو گرم بھاپ سے آرام دینا، حمام جسم کو گرم بھاپ سے آرام دینا، جس کو گرم بھاپ سے آرام دینے کو حمام کا طریقہ بتایا گیا۔ حمام آپ ٹھنڈے پانی سے بھی کر سکتے ہیں، لیکن بھاپ سے، ہلکا پھلکا بھاپ، جس کو گرم بھاپ سے، جسم کو گرم بھاپ سے آرام دینا۔ دلک، روغن بلکنگنی یا روغن بابونا سے مالش۔ تیسرا حجامہ، کمر و ران کے حصے پر نتول، سنیں گے متاثرہ جگہ پر نیم گرم تیل ڈالیں، ناک میں جو ہے یا جو ہے آپ
جہاں پر درد کا احساس ہو رہا ہے. تکمید ہار، گرم پٹی سے سکون حاصل ہوتا ہے. تو وہاں پر تو اخلاق اور مزاج کی تعدیل کی گئی تھی. اب علاج بالغذا، آپ یونانی میں جانتے ہیں کہ مزاج اور اخلاق کے بعد غذا پر بھی خاص توجہ دی جاتی ہے. ایوائٹ cool, dry and fragrant foods, eat warm, moist and easily digestible foods. Recommended soup, lentils, chicken broth, milk, olive oil, garlic. Avoid curd rice at night, potatoes and cool drink. ٹھنڈی، خشک اور ریاح پیدا کرنے والی اشیاء سے پرہیز. نمبر 1، ٹھنڈی، خشک اور ریاح پیدا کرنے والی اشیاء سے پرہیز، کیونکہ مزاج ہی بارد یابس، تو بارد تو ہے ہی ہے، تو اس کے تضاد آپ کو تدابیر اختیار کرنی ہے. تو اگر ٹھنڈی چیزیں لیں گے تو اس میں دقت آئے گی. اسی لیے خشک اور ریاح پیدا کرنے والی اشیاء سے پرہیز. کیونکہ بارد یابس مزاج ہی تھا تو ان دونوں کو کبھی نہیں استعمال کرنا ہے. بارد میں ٹھنڈی اور یابس میں خشک اور ریاح غلیظہ، یہی 3 اسباب تھے. ان تینوں اسباب کو پیدا کرنے والی اشیاء سے پرہیز. گرم اور ہلکی غذا. اب ٹھنڈی کا تضاد کیا ہے؟ گرم ہے، اور ہلکی ہضم ہونے والی غذا اختیار کریں، جیسے شوربہ، دال، مرغی، دودھ، زیتون کا تیل، دہی، رات کا چاول، آلو. ٹھنڈے مشروبات سے اجتناب کرنا ہے، بچنا ہے، پرہیز کرنا ہے. اب علاج بالدوا کا مراحل آتا ہے. یونانی ادویات. حب اسگندھ، ایک گولی ہوتی ہے اسگندھ، حب اسگندھ. معجون سورنجان، روغن، معجون سورنجان، روغن سورنجان، یہ دونوں الگ الگ چیز ہے. ایک تیل ہے اور ایک معجون ہے. اور پھر اس کے بعد معجون یوگراج گگل، یوگراج گگل، یہ بھی اس میں خاص جو ہے آرام اس سے ملتا ہے. سائٹ کا پین میں کوئی بھی آرتھوپیڈک پین ہو تو اس میں یہ خاص کام کرتا ہے. اور اس کے بعد ادریفل وسط خدوس، یوگراج گگل اور ادریفل وسط خدوس. سورنجان شیری، درد سوجن کے لیے مفید. برائے پرانے مریضوں میں حجامت بشرط یا القح لیچ تھیراپی، جونک سے خون کے فاسد مادے نکالے جاتے ہیں جس سے آرام حاصل ہوتا ہے. عزیز سامعین، 3 باتوں پر آپ کو توجہ دلایا گیا تھا کہ اس میں مزاج میں بارد یابس، سردی اور خشکی پیدا ہو جاتی ہے، تو ان سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے اور ان کی تضاد دوا اور تدابیر اختیار کرنے کی ضرورت ہے. اور دوسری چیز، دموی فساد بھی جو ہے ایک باعث ہوتا ہے، تو خون، فاسد خون کے اخراج کے لیے لیچ تھیراپی، جونک کے ذریعے جونک لگاتے ہیں. یہ بہت پرانا قدیم طریقہ رہا ہے. اس سے جو ہے فاسد خون کو نکالتے ہیں. لیکن نکالتے وقت یہ بھی ذہن مرکوز ہونا چاہیے کہ اگر بہت پتلا دبلا مریض ہے تو بہت کم، یعنی بقدر ضرورت اور بقدر طاقت، مریض کے بقدر ضرورت اور بقدر طاقت ہی القاء تھیراپی کا استعمال کیا جانا چاہیے. سردی اور لمبے عرصے تک بیٹھنے سے پرہیز. جو آپ کے وجوہات تھے انہیں سبب کا ازالہ.
بارد یابس، لفظ کو یاد کریے، بارد یابس، بارد یابس، یہی مزاج ہو گیا تھا اسی کے. اب بارد مزاج ہے تو بارد جگہ بیٹھیں گے، سردی کی جگہ بیٹھیں گے تو اور پریشانی ہوگی. تو اس کے تضاد گرم جگہ، گرم غذا، گرم دوا اور مشروبات، کیونکہ یابس خشکی تھی تو تری پیدا کرنے والی دوا، غذا، ساری چیزیں. تو آپ کو خلاصہ یہ ذہن میں ہو جانا چاہیے کہ اس کا جو خاص جز ہے، جو خاص وجہ ہے مزاج کا بارد یابس ہو جانا، یا خون میں فساد ہو جانا، یا ریاح غلیظہ کا اکجا ہو جانا، ان چاروں کے تضاد اپوزٹ کیفیت کی ادویات، تدابیر، غذا، پرہیز اپنانا ہوگا. یہی اس کا خاص جز ہے اس مرض کے علاج کا. اسی لیے سردی اور لمبے عرصے تک بیٹھنے سے پرہیز، ہلکی ورزش اور کھنچاؤ کی مشقتیں، سخت بستر پر آرام، بہت نرم بستر پر آرام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس سے اجتناب یا پرہیز کیا جانا مقصود ہے. اس لیے آپ سخت بستر پر آرام کریں. سونے سے پہلے ہلکی مالش اور نتول. جدید طب کے مطابق عرق النساء ریڑھ کی ہڈی کے ڈسک کے دباؤ یا عصب کی جلن کی وجہ سے ہوتا ہے. علاج میں درد کم کرنے والی دوائیں، فزیوتھراپی یا آپریشن شامل ہو سکتے ہیں. عزیز سامعین اور طلبہ، خاص توجہ اس بات پہ دلانی ہے کہ مول وجہ مزاج کا بارد یابس یعنی سردی اور خشکی کا پیدا ہو جانا، ریاح غلیظہ کا پیدا ہو جانا اور دموی فساد پیدا ہو جانا، یہ چار خاص اسباب ہیں. اسی چاروں صفات کے تضاد اپوزٹ کیفیت کی دوا، اپوزٹ کیفیت کی غذا ہمیں استعمال کرنی ہے. انشاءاللہ ہم کو افاقہ حاصل ہوگا. پلیز ڈو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب. فی امان اللہ.